जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। प्रोग्राम सियासी शऊर के साथ ईटीवी पाकिस्तान पर आपका मेज़बान कैसर हारून आपकी खिदमत में हाज़िर। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल में बिज़ी होंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जनाब यासिर ख़ान बलोच साहिब, जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं और पीटीआई के उम्मीदवार हैं NA 97 से। और आज हम यासिर साहब से बातचीत करेंगे सियासी शऊर के हवाले से। स्पेशली ये NA 97 जो है, ये तांदलियावाला और जड़ावाला के दरमियान में ये कॉन्स्टिट्यूंसी है नेशनल असम्बली की, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो यासिर बलोच साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की। बहुत जी जी मशहूर हूँ मैं आपका। जी वेलकम। यासिर बलोच साहब, जो आपके इलाके के जितने भी, जिसको हम लर्नड पर्सनालिटीज़ बोल सकते हैं या पढ़े लिखे अफराद हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं, उनमें यकीन मानिएगा हमारी रिसर्च के मुताबिक आपका नाम बहुत सारे जो हमारे हलके हैं उनमें एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर के तौर पे आता है। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि ये जो एक समाजी मामला है सियासी शऊर का, इसके हवाले से अगर हमारी बातचीत हो तो आपको ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करें। और रियली आई एम थैंकफुल टू यू कि आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे, आपने वक्त निकाल कर गाड़ी को साइड पे पार्क करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। यासिर बलोच साहब, आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत का बेहद शुक्रिया। सर, मोस्ट अच्छा वेलकम भाई, यासिर साहब, एनी अभी टाइम आप मेरा आइए। सवाल ये है, चूँकि सियासी शऊर के हवाले से हम बातचीत करते हैं अपनी सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग में, ये एक मसला बड़ा अहम है। माजी की हुकूमतों में देखें, हमारे मुंतखब नुमाइंदों को देखें, हमारी मुंतखब हुकूमतों को देखें, तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे इलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो वैसे ही मैदान अमल में उतर आते हैं, और जो हमारे ऐवान हैं जहाँ पे कानून साजी होती है, बेशक वो सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो या फिर सेनेट हो, वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और उनको मुंतखब करने वाले जो लोग हैं, जो आपके हलका में मौजूद हैं, जो दीगर हलकों में मौजूद हैं, वो बग़ैर किसी सोच समझ के उनको वैसे ही इलेक्ट करके ऐवानों तक पहुँचा देते हैं। तो इस हवाले से मेरा पहला बुनियादी सवाल आपसे ये है कि सियासी शऊर की कमी जो हमें महसूस होती है, या जिस हवाले से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है ETV पाकिस्तान पर, कि हमारी सराउंडिंग में सियासी शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है, आप इस बारे क्या कहते हैं? कैसर भाई, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है और इस चीज़ की हमारी सोसाइटी में बड़ी कमी है, मैं ये समझता हूँ। और 110% आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बग़ैर किसी भी सियासी शऊर के, सियासी पुख्तगी के, बेसिकली हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में जो सियासत है, इसको शॉर्टकट समझ लिया गया है मुख्तलिफ मकासद के हसूल का। और जी इससे जी बड़ा अलमिया ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल लॉट है, उनके हाथ में एक गुर आ गया है कि उन्होंने एक मखसूस चंद लोगों को नवाज के उनको अपने मकासद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और उसका रिजल्ट जो इस मुल्क में होनी चाहिए और जिस सियासत की बुनियाद इस मुल्क और इस माशरे में को बेहतर तब्दीली आ सकती है, वो नहीं आ पाती। रीज़न ये है कि चूंकि वो लोग जो हैं उनका सर्टन अपने अपने टारगेट्स और गोल्स होते हैं, तो उनको माशरे की बेहतरी के हवाले से उनको कुछ करने की कोई ज़रूरत महसूस होती नहीं, ना वो करते हैं। वो अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं तरक्याती कामों के नाम पे, अवाम की खिदमत के नाम पे। वो लोगों से थाने कचहरी में पहले उनको इन्वॉल्व करते हैं, फिर अपना रोब और अपनी ताकत शो करके उनके मसाइल हल करवाने के चक्कर में भी दिहाड़ियाँ लगाते हैं और उनको पॉलिटिकली इंगेज भी करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई घटिया लेवल की सियासत है। गुजारिश ये है कि हमारे पाकिस्तान में अगर 70, 72, 74 साल में ये वाली सियासत का तरीका दुरुस्त होता, तो इस वक्त हम लोग जो हैं वो स्विट्जरलैंड से भी आगे जो है वो पहुंच चुके होते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम स्विट्जरलैंड, तो हमने क्या बनना था, हम तो युगांडा और सोमालिया बनने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी दुख वाली बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब आगे इलेक्शंस आ रहे हैं हमारे मुल्क में स्पेशली, और स्पेशली हमारी तहसील तांदलियावाला में लोगों को ये देखना चाहिए कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारी जो सियासत हम आज तक करते आए हैं कि जी धड़ों की, ग्रुपों की, ये जी फलाने मियाँ साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये जो शख्सियात परस्ती हैं, इनमें से निकल कर उस बंदे को आगे लाना चाहिए
جو اس علاقے کے رائٹس کے لیے، عام بندے کے حقوق کے لیے کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے حقیقی معنوں میں لوگوں کی لڑائی لڑ سکے. یہ نہیں کہ وہ منتخب ہو کر صرف اس کے اپنے بینک اکاؤنٹس ملٹی پلائی ہوں، اس کی پراپرٹیز ملٹی پلائی ہوں، اور وہ ایک ٹیگ لگا کے پھر رہا ہو کہ جناب میں جی فلانا ایم این اے صاحب اور دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو میرے بھائی ہم تو پی ٹی آئی بھی 2006 میں جب ہم نے جوائن کی تھی تو اس ٹائم یہ پی ٹی آئی ایک مذاق تھا. لوگ ہمیں کھتو بلے والی پارٹی کہہ کے ہمارا مذاق اڑاتے تھے. تو میں تو اس ٹائم بھی اگر پی ٹی آئی جوائن کی اور عمران خان صاحب کے ویژن پہ جو ہے وہ انسپائر ہو کے کی کہ یار یہ بندہ حقیقی معنوں میں ایک اس ملک میں اور اس معاشرے میں ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے، تو ہم نے ایک سٹرگل کی اپنی زندگی کے 16-17 سال اس پلیٹ فارم پہ اس لیے دیے کہ یار چلیں اگر کوئی بہتری آتی ہے ہمارے ملک میں تو اس میں کوئی حصہ ہمارا بھی ڈال جائے. جی یاسر بلوچ صاحب بہت شکریہ. آپ کا جو انپٹ ہے بہت زبردست طریقے سے آپ نے ایلیبوریٹ کیا اس کو. حقیقت یہی ہے کہ ہمارے یہ جو سیاسی پنڈت ہیں، یہ جو سیاسی رہنما ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سیاست ان کے باپ کی جاگیر ہے، یا اپنے آپ کو وہ متفقہ طور پہ دیکھیے، اب جتنی بھی پارٹیز ہیں اس وقت میدان عمل میں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہے، اب اس وقت جو کنٹیسٹنگ پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو پارٹیز ہیں وہ بھی ہیں، تو ان کے جو منتخب نمائندے جتنے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ سب اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ چونکہ کینڈیڈیٹ پچھلی دفعہ میں تھا تو نیکسٹ ٹائم بھی کینڈیڈیٹ میں ہی ہوں گا. تو یہ سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے اپنے اپنے علاقوں سے یہ منتخب ہو کر کوئی بھی پارٹی ہے وہ ایوانوں تک آتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے بتایا ہمیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی اپنی دہاڑیاں لگاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ. یہ ایم این اے بن کے، یہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز بن کے، یہ پروونشل اسمبلی کے ممبرز بن کے حقیقت میں ہمارے لوگوں کو بیچ کر ان کی قیمت لگا کر یہ ایوانوں تک پہنچتے، اور وہاں پر آ کر فردر جو بھی انہوں نے کرنا ہے، اگر قانون سازی کرنی ہے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے وہ داخل ہوئے ہیں اسی طریقے سے وہ قانون سازی بھی کریں گے. تو اس حوالے سے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ سیاسی شعور کی جو کمی ہے، جو لوگ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کیسر بھائی، گزارش ہے کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں بھی اس سیٹ اپ میں 16-17-18 سال ہو گئے. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ذمہ دار جو ہے اس ملک کی جو پولیٹیکل ایلیٹس ہے، جو اشرافیہ ہے، ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل کیا ہیں. وہ لوگوں کو ان کے بیسک بیچاروں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں الجھا کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اور یہ اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں اللہ پاک کی ہر نعمت موجود ہے، ہمارے ملک میں پوٹینشل ہے، ہم ایک قوم بھی ہیں، لوگوں میں درد بھی ہے، لوگ اس ملک میں ترقی ہوتے اور اس ترقی کا باعث بننے کی خواہش مند بھی ہیں. آپ دیکھیں یہ سیلاب آئے، ہماری قوم جو ہے بچیوں نے اپنی بالیاں دیں، زلزلے آئے، بچوں نے اپنے جو ان کے پاکٹ منیز تھے وہاں سے پیسے نکال کے دیے. تو ایسا نہیں ہے، صرف ہمیں ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے، ہمیں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے جو بیچارے عوام ہیں ان کو ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگریز میں بانٹ دیا ہوا ہے، تاکہ نہ وہ ایک چیز پہ یکسو ہوں اور نہ ہی ان کا جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ ختم ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو بھائی پالیٹکس اس ٹائم بہترین کاروبار کے طور پہ یہ لوگ لیتے ہیں، اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پراپرٹیز اپنی باہر بناتے ہیں، اور عوام کی خدمت جب ان کا موقع ملے اس کو کرنے کے لیے یہ فوراً پاکستان تشریف لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اپنے اکاؤنٹس کو مزید ملٹی پلائی کیا جائے، عوام جائے بھاڑ میں. تو میں سمجھتا ہوں بھائی کہ یہ جو ہمارے خود ساختہ لیڈر بن گئے ہیں پاکستان میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑے انٹرنیشنل کیلیبر کے لیڈر ہیں، تو یہ ہماری یہ ملک اور قوم کی قسمت ہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ ان لوگوں کے ہاتھ. کیونکہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کیسر بھائی، یہ سنتا ہوں نا یہ ترقیاتی کام، میں ان کو کہتا ہوں ترقیاتی کام. اب یہ دیکھیں کمانے ہوتے عوام کے پیسے ہیں، اور وہ کام جو کروا رہے ہوتے ہیں اپنے پسندیدہ ٹھیکیداروں کو دیتے ہیں اس کے ٹھیکے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی بھی آپ کام دیکھ لیں وہ سال سے پہلے
اس کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے۔ وجہ اس میں ایم این اے صاحب کا بھی کٹ ہے، اس میں باقیوں کا بھی کٹ ہے، اس میں جو ٹھیکیدار ہیں ان کا بھی کٹ ہے، اس میں جو آپ کے یہ دوسرا یہ عملہ ہے سرکاری اس کا بھی کٹ ہے۔ تو عوام بیچارے کے ہاتھ میں تو کچھ دھکوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے ایٹ دی اینڈ۔ پسندیدہ لوگوں کو، من پسند لوگوں کو نواز کر ان سے اپنے مالی معاملات بھی حل کرواتے ہیں اور جی ان جی کے تھرو پولیٹیکلی گینز بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو بالکل انہوں نے ایسے ہی ہے۔ ایک اس گورکھ دھندے میں عوام کو ڈالا ہوا ہے کہ وہ بیچارے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل کے لیے ان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں آج تک پراپر اس طرح سے کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ جی دیکھیں بالکل ہمارا لٹریسی ریٹ یہاں پہ چیک کر لیں، آپ ایون آپ کنسٹرکشن چیک کر لیں، آپ اس تاندلے والا روڈ کو چیک کریں کہ یار یہ پچھلے 15 سال میں کتنی دفعہ بنی، کتنے پیسے عوام کے لگے اور اس کے بعد حال کیا ہوا، ٹھیک جی ہے۔ بالکل تو میرا بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ اب چینج ہونا چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس ہے، اب وہ والے حالات و واقعات نہیں رہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا جو پاسٹ ہے، ہم میں جن لوگوں کو ہم نے آزما چکے ہیں، 3 4 باریاں دے چکے ہیں، ان لوگوں کا آج تک جو ایٹیچیوڈ پبلک کے ساتھ رہا ہے وہ کیا رہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ اگر تو اس سے کوئی بہتری ہوئی ہے ہمارے علاقے میں تو کیری آن۔ کم از کم میں تو سیاست میں اس لیے بالکل نہیں آیا کہ میں کوئی دیہڑی لگاؤں، میں پرومیننٹ ہوں۔ میرا یہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عزت اس نے دینی ہے، رزق اس نے دینا ہے، اور اللہ پاک سے دائمی عزت مانگنی چاہیے۔ وہ سر ایک جی شعر بالکل ہے منیر نیازی کا کہ ایڈی دردی اکھاں دے وچ ہنجو بھرن نہ دیواں، وس چلے تے اس جہان وچ کسے نو مرن نہ دیواں۔ تو واہ گزارش یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے اور کی ہے اور کریں گے کہ عام آدمی کے جو رائٹس ہیں، عام آدمی چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ووٹر ہے، وہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو ایک اچھا معاشرہ ملے۔ جی بالکل یاسر بھائی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں ان میں لوگ تفریق ڈال کر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو سیاسی شعور کی بات ہم جہاں تک کرتے ہیں، سیاسی شعور والی جانب کسی کو جانے ہی نہیں دیتے، اور ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ انتخاب ہمارا ہے تو ہم نے ہی منتخب ہو کر آنا ہے۔ اب چہرے بدل جاتے ہیں، یہ خانگی اس کو تقسیم کہہ لیں کہ لوگوں نے اپنی اپنی جو ذات پات ہے اس کے حساب سے آل اوور دا پاکستان انہوں نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا اپنا ہے۔ سندھ میں کچھ وڈیرے ہیں، وڈیرا سسٹم ہے، تو انہوں نے وہ سسٹم اس کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ پنجاب میں بھی کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ جی سیاسی جو عہدے ہیں ان پہ فائز ہونا ان کا اپنا حق ہے۔ لیکن سیاسی شعور کی اگر آگاہی، سیاسی شعور کی فراہمی کی اگر ہم بات کریں، حکومتی لیول پر تو اس طرح کا کوئی پروگرام منعقد نہیں ہوتا، لیکن ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سیاسی شعور کی فراہمی جو ہے، لوگوں کا سیاسی شعور اجاگر کرنے کی جو کوشش ہے وہ ہم کریں، اور اس میں آپ جیسے لوگ جو ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، جو اپنی اپنی پارٹی میں ایک اچھا رول بھی پلے کرتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ لوگوں میں سیاسی شعور ہونا چاہیے، میں یہ کہوں گا اس پروگرام کے توسط سے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ بطور پولیٹیکل ورکر، بطور پولیٹیکل لیڈر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں سیاسی شعور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر جو پبلک ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرے تو اس فیصلے کو منوان تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب سیاسی شعور کے حوالے سے یاسر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آج تک عمل میں نہیں آئی، تو آپ اس بارے کیا کہتے ہیں؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کیسر بھائی، کائنڈلی دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ جی میرا کوشچن یہ ہے یاسر بھائی کہ حکومتی سطح پر سیاسی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے حلقہ میں یا اوورآل آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل آج تک ہوا ہے جس سے لوگوں میں سیاسی شعور کو اجاگر کیا جائے، یا کہ بالکل ایسا کوئی کام نہیں ہے؟ میرے حوالے سے یا جنرلی آپ بات کر رہے ہیں؟ اوورآل حکومتی لیول پہ، مطلب حکومت نے کبھی سیاسی دیکھیں شعور کو کیسر بھائی میری گزارش سنیں، میں تو اس کلاس سے میرا تعلق ہے یا ان لوگوں میں شامل ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط چاہے آپ کا کوئی اپنا ہی ہو اور وہ غلط ہو تو آپ کو اس کو بانگ دہل غلط کہنا چاہیے، ٹھیک جی ہو بالکل چاہے مخالف ہو اور وہ ٹھیک بات کرے تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔
جی بھجن بالکل. سیاسی شعور اگر یہ لوگوں میں دیتے تو ان کی تو اپنی دکانداریاں ختم ہو جانی تھی. یہ یس. کیوں دیتے سیاسی شعور؟ ٹھیک ہے، سیاسی شعور تو بیسکلی سیاسی شعور سے فائدہ معاشرے عام عوام کا ہے، اور نقصان اس ایلیٹ کا ہے جس نے اس سیاست اور اس جمہوریت کا چورن بیچ بیچ کے اپنے معاملات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور عوام کا بیڑا غرق کر دیا. تو جی بھجن یہ بالکل. سیاسی شعور کیوں دیں گے؟ یہ تو عام پاکستانی کو سوچنا چاہیے کہ یار آج کے دن تک میاں آیا ایک زرداری سب تے پاری، ٹھیک ہے، یہ سارے نعرے لگا لگا کے ایٹ دی اینڈ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں؟ ٹھیک ہے، عام بندہ تو بیچارہ پس گیا. مجھے آپ ایک بات بتائیں، ہمارا یہاں پہ تھانوں کا کلچر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جی ہمارا بالکل. جو ہے آپ کا تحصیل ایڈمنسٹریشن کا کلچر آپ کے سامنے ہے، ہمارا جو ہیلتھ کی جو اچھے لیول کے جو بھی حضرات ہیں آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیں. تو ہم ایز اے سوسائٹی کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو اخلاقی لیول جو ہے وہ انہوں نے دن بدن جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے. تو یہ بچیں گے ہم تب جب ہمارے اندر یہ جرت آئے گی کہ ہم صحیح بات کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی کہہ رہا ہو اور کوئی بھی کر رہا ہو. جی بالکل. یاسر بھائی آخری سوال آپ سے پوچھوں گا، پروگرام کا وقت بہت کم ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جی سیاسی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی نظر میں سوسائٹی میں کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں تو اپنی سوسائٹی کو سیاسی شعور سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں؟ کیسر بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی تبدیلی ہے وہ آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے جی تو بالکل. آپ کو اپنی ذات میں ایک چیز کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار صحیح کیا اور غلط کیا. جی میں یہ بالکل. سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ذمہ دار پاکستانی، پڑھے لکھے پاکستانی ہونے کے ناطے اپنی جو سراؤنڈنگ ہے وہاں پہ ہم کم از کم جتنا لوگوں کو جو ہے وہ ٹیچ کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اویئرنیس جتنی ہم دے سکیں ہمیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایک اچھی سوچ جو ہے اس کا رزلٹ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، بھلے وہ دیر سے آئے لیکن آتا ضرور ہے. تو ہمیں یہ ایک بڑی اچھی آپ نے سوچ اپروچ کا پروگرام جو رکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ اویئرنیس، پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے اس کو عام کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی اس میں کسی کا نقصان نہیں، بحیثیت پاکستانی اور قوم صرف اور صرف عام پاکستانی کا نقصان ہے. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کی خوبصورت باتیں. یقین مانیے کہ ہمارے سیاسی شعور کے اس پروگرام میں جو ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسی شخصیات جو ہمارا حصہ بنے، پروگرام کا حصہ بنے اور سوسائٹی میں ہمارے ساتھ مل جل کے کام کر سکیں، آپ نے وہی باتیں کی ہیں جو ہمارے پروگرام کے مطابق، جو ہماری سوچ ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں. یاسر بلوچ صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں اور نیشنل اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا سا وقت میسر مطلب آپ نے تھوڑا سا وقت دیا. یاسر صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ جو ہمارے پروگرام آئیں گے اس میں آپ کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. تو اپنے پروگرام کو اس حساب سے میں آج کنکلوڈ کروں گا کہ سیاسی شعور ایک ایسی چیز ہے، ایک اتنا ضروری عمل ہے جو کہ ہماری آکسیجن جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری سراؤنڈنگ میں، ہماری سوسائٹی میں سیاسی شعور کا ہونا بالکل اسی طرح ضروری ہے. ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، ہماری سوسائٹی کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. سیاسی شعور کو اجاگر کر کے ہم لوگوں میں یہ ہمت اور یہ طاقت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ بالکل میرٹ کے اوپر کسی بھی آنے والے منتخب ہونے والے یا انتخاب لڑنے والے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا میرٹ پر انتخاب کر سکیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان کیسر ہارون کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.